MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम और बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, पर्दानशी माँ और बहनें, मैं तो ये समझ रहा था कि मेरा नंबर भी नहीं आएगा। उलमाए किराम की इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, अगर सारे उलमा 5-5 मिनट भी बात करेंगे तो रात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उलमा के किस्मत में अगर आवाम को तोला जाए तो उलमा के बनिस्बत आवाम यानी 1% भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको यहाँ आने की तौफीक इनायत फरमाई वो आया है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सब के आने को कबूल फरमाए और जो उलमाए किराम बयान कर चुके हैं या बयान करेंगे हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। असल बात है अमल का। बोलना तो हर कोई कह देता है, लेकिन बोलकर उस पर अमल करना असल चीज़ है। मुझे तासुरात बयान करना है, तकरीर वगैरह मुझे करना भी नहीं है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आक़े नामदार ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, 40 साल के बाद जो अल्लाह ने उनके ऊपर वही नाजिल फरमाया, सबसे पहले इल्म की तालीम दिया और कहा कि मोहम्मद तुम पढ़ो। तो इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वो इल्म है और इल्म के साथ साथ अमल है। जानकारी हो और अमल ना हो तो हमारा सुनना और ज़िंदगी गुजारना सब बेकार है। आप लोग सुने होंगे कि जब कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपने रिश्तेदारों को, कुंबों को, ख़ानदान वालों को सबसे पहले दीन का पैगाम सुनाओ। इसीलिए कहा गया कि पहले अपने घर से दीन का काम शुरू करना चाहिए, वरना तो लोग कहेंगे कि खुद तो तुम्हारे घर में अमल, तुम्हारे औलाद ठीक नहीं है और चला है दूसरों को तबलीग करने। इसीलिए सबसे पहले आक़े नामदार
تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو لے کر کوہ یعنی صفا کے پیچھے فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات مانو گے؟ سبوں نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم اے محمد تمہاری بات کو تسلیم کریں گے۔ کیوں تسلیم کریں گے؟ ابھی آپ کے اوپر نبوت نہیں ملی تھی، آپ کو قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن بچپن سے آپ کے عادات و اخلاق عرب کے سرداروں کے سامنے تھا، اپنے رشتہ داروں کے سامنے۔ آپ کو بچپن سے عرب کے لوگ اپنے خاندان والے، اپنے عزیز و اقارب کیا کر کے بلاتے تھے؟ صادق الامین، سچ کہنے والا اور امانت رکھنے والا۔ سارے لوگ بیک وقت یہ کہا کہ ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے، اپنے کنبہ والوں سے عہد و پیمان لے لیا، پھر اس کے بعد اللہ کے احکامات کو سنانے لگے، وہی خاندان والے، وہی رشتہ دار، وہی چچا وغیرہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری اس کے کانوں میں پڑی ہے، تو اس نے جو باندی حضور کی پیدائش کا، اپنے بھتیجے کے پیدائش کا خوشخبری سنانا آئی تھی، اس باندی کو ابو لہب نے آزاد کر دیا، اور 40 دن تک وہ عرب کے لوگوں کے عزیز و اقارب کی مہمان نوازی کرتا رہا اپنے بھتیجے کی پیدائش کے سلسلے میں۔ لیکن دوستو بزرگوں، نتیجہ کیا ہوا؟ خود آپ کا چچا ابو لہب، آپ کا حقیقی چچا ابو لہب بھی چچا ہے، عتبہ، شیبہ اور سرداران قریش ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے کہ اے محمد ابن عبداللہ، تم اگر ہماری باتوں کو مان لو گے، ہماری باتوں کا جواب دے دو گے، ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اور حضور کا معجزہ، ابو لہب نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے ابو جہل؟ حضور نے اشارہ کیا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا۔ ایک دفعہ آیا کہ تو اگر چاند کو 2 ٹکڑا کر دے گا ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ابو جہل حضور کو دیکھا، ابو لہب حضور کو دیکھا، عتبہ حضور کو دیکھا، حضور کا زمانہ پایا، حضور کی مجلس میں بیٹھا، حضور کی گفتگو سنا، لیکن کیا ہوا؟ حضور کی باتوں کو سنا، اس پر عمل نہیں کیا۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ جہنم میں جائے گا۔ اور بلال حبشی کہاں حبشہ، کہاں سلمان فارسی، فارس سے رہنے والے، جو دور و دراز سے صحابہ کرام مشقت برداشت کر کے، تکلیف برداشت کر کے حضور کے خدمت میں آئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ کے حبیب پر ایمان لائے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں پیشین گوئی دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو دوستو بزرگوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کا محبوب ادارہ چند سال جب حافظ شاہ نواز صاحب مسجد تعمیر کر رہے تھے، بہت اچھا، بہت عمدہ، ایسا قربان صاحب ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نانا اور ناتی کی مہربانی سے یہ عالی شان مسجد بنی۔ پہلے بھی ہم لوگ آئے تھے، تعاون تو پورے بابو جنگ والوں کا، سارے لوگوں کا رہا، لیکن اس کی نگرانی ان دونوں کے ماتحت ہوئی تو عالی شان مسجد بن گئی۔ اور آپ لوگوں کے تعاون اور اخلاص کے نتیجے میں کہ یہ مدرسہ بھی بن گیا۔ یہ مدرسے کا فائدہ آپ ہی لوگوں کو زیادہ ملے گا، آپ کے بچے پڑھیں گے اور آپ کے عزیز و اقارب کے بچے پڑھیں گے۔ اور دوستوں بزرگوں،
انہی بچوں کے وجہ سے آپ کو ذریعہ نجات ہوگا. آج جو حافظ قرآن جو بچے ہوئے ہیں اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ آپ ہی کے محلے والوں کو. آپ کا جو 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ 200 5 زکوٰۃ فطرہ صدقہ خیرات کے پیسے سے یہ دور و دراز کے بچے علم دین حاصل کرنے آ رہے ہیں اور یہ آج اس کا آپ کے پیسوں کا رزلٹ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. 4 سال کی مدت اتنا ضخیم قرآن اللہ تعالیٰ. ابھی مفتی نقیب الامین صاحب نے اپنے تقریر میں کہے کہ اللہ نے اس امانت کو پہاڑ کو کہا تم لے لو, زمین کو کہا لے لو, سب کے سب منع کر دیے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن مقدس کو پہاڑ پر نازل کریں گے تو قرآن کے روم و دبدبہ کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان جو معصوم بچہ جس کا 12 سال 14 سال 8 سال کے بھی بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں یہ قرآن کو سما دیا ہے. آپ لوگ دنیا دار ہیں, دنیاوی تعلیم جانتے ہیں. ناول کی کتاب جو ناول کا عادی ہوگا اور دوسری بات افسانہ نگار ہوگا, سب کتاب پڑھتے ہیں. اگر 2 دن کے بعد پوچھو کہ بھائی کل تم کیا پڑھے تھے اخبار میں کیا لکھا تھا, وہ منوان نہیں بدل سکتا. لیکن قرآن پاک کا حافظ اگر جہاں سے پوچھو اور وہ وہاں سے پڑھے گا, اور نتیجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حافظ قرآن کو کہ تو پڑھتا جا, اور جہاں والناس کا آخری ناس ہوگا وہاں جنت کا دروازہ ہوگا. تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں, چونکہ حافظ صاحب نے مجھے یہاں پر اپنے مدرسے کا ممبر بھی بنا دیا ہے, اور بھی مفتی جمال صاحب بھی ہے, مفتی ہمارے آصف اقبال صاحب بھی ہیں, خیر الدین صاحب, بہت سارے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اڑیسہ کے نمونہ اسلاف حضرت مولانا امیر شریعت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب بھی اس کے سرپرست ہیں. ان تمام علماء کرام کے سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے, اور اس کے یہ کامیاب ہونے کی دلیل ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنا یعنی کامیاب ہوا کہ 4 سال کے عرصے میں حافظ قرآن یہاں پیدا ہوئے ہیں. آپ لوگوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس مدرسے کا تعاون کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انہی بچوں کے لیے بھی دعا فرمائے, اور یہی بچے آپ کے لیے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مدرسے کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.